वजीर आजम की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज। सख्त से सख्त मसला लेकर आएं, बात करते हैं। बलूचिस्तान में मसाइल हैं लेकिन हल के लिए बंदूक उठाना हुब्बुल वतनी नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क से वसाइल हासिल कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, बलूचिस्तान मुल्क का अमीर तरीन सूबा है। बलोच और पश्तून कौम पर मुश्तमिल बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब्बे वतन बंदूक नहीं उठा सकता। यहाँ शनाख्ती कार्ड देकर बेदर्दी से लोगों को शहीद किया गया। जो हो गया सो हो गया। आए मसाइल पर बात करें। वसाइल आपके कदमों में निछावर कर देंगे लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना होगी। इसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। NFC में पंजाब ने 11 अरब रुपए बलूचिस्तान को फराहम किए। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कहना था, बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्दअमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़म का यादा। शुरका का गैर मुल्की खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के इशारा बशारा खड़े रहने का अज़म। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI का तिब्बी मुआयना करा दिया। डॉक्टर्स ने उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने बानी PTI का तफसीली मुआयना किया। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कैदी की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। तिब्बी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अता तारर ने पिम्स ले जाने की वजूहात भी बता दी। एक्स पर लिखा, PTI कारकुनान की जानिब से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अलशिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नजर उनको पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI की सेहत मुस्तहकम और माशाअल्लाह फिट हैं। ब्लड प्रेशर पहले मशीन से चेक किया तो फर्क आ रहा था, फिर हाथ से चेक किया तो 120/80 था। साबिक वजीर आजम की हमशीरा डॉक्टर उस्मा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त भाई मुझसे बात कर रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आप बात न करें वरना ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। भाई ने कहा, नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा। बानी को आंख में टीके लगे तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। आंख में हेमरेजेस थे। मुझे दिखाया गया कि अब मामूली सा मसला रह गया। मजीद बेहतरी के लिए एहतियाती तौर पर फॉलो अप इंजेक्शन भी लगेंगे। नजर 100% नहीं लेकिन बेहतर हुई है। अल्फिया कहता हूँ, बानी PTI की सेहत को कोई मसला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी PTI को ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही हैं, मगर सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। मेरी और बानी PTI की उम्र के अफराद को अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती हैं। इसे जवाब बनाकर मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। उस डॉक्टर का नाम ले सकता हूँ जिसने उनकी सेहत के मुतालिक बताया। जिसको बताया वो भी असम्बली में मौजूद है। बानी PTI नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे। नहीं कहता ये बदला है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर भी तो देखें। आपने तो सियासत को ही गटर में डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बड़ी बदकिस्मती है। कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही। महमूद अचकजई का कहना है, रात को बताया गया शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। अलामा राजा नासिर ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है।
جو فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف آئے یہ اس کو نہیں مانتے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد سہیل آفریدی نے بتایا کل پی ٹی آئی ارکان سپریم کورٹ جائیں گے، عدالت کا فیصلہ نہ مان کر حکومت نے ہٹ دھرمی کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی روگردانی نہیں ہوئی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں حکومت کے خلاف کوئی سازش یا گڑبڑ نہیں ہو رہی۔ بانی کی اسپتال منتقلی معمول کا فیصلہ تھا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو منجن بیچنے دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے متفرق نظر ثانی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دائر کی گئی۔ موقف اپنایا گیا، عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کے عدالتی فیصلے میں حکم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک، پارلیمنٹ میں مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا اپوزیشن اتحاد بنانے پر اصولی اتفاق ہو گیا تاکہ ایوان کے اندر فیصلے مشاورت سے ہوں اور اپوزیشن مشترکہ حکمت عملی سے مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا عوام کی طاقت سیاسی لوگوں کے پاس ہے، سیاسی لوگ ہی ملک بچا سکتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں آئین پر متفق ہو جائیں، منتخب نمائندے ملک کی پالیسیاں بنائیں۔ اسد کیسر نے کہا ملک میں جنگل کا قانون بن گیا، بانی پی ٹی آئی اس وقت مشکل میں ہے، حکومت نے سپریم کورٹ کی توہین کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمیں پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، پارلیمان کی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ پاکستان کی علاقائی امن کے لیے کوششوں پر ملائیشیا کی حمایت کو سراہا۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سزا یافتہ قیدیوں کی منتقلی کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم بھی تقریب میں شریک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری اور دیگر کی بھی شرکت۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات۔ تجارت، معیشت سمیت دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ دونوں ممالک کا دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سے جی ایچ کیو میں ملائیشیا کے وزیر داخلہ سیف الدین بن اسماعیل کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل کا ملائیشیا کے ساتھ دفاعی تعاون، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ڈی آر کانگو کے دفاعی وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ کانگو کے چیف آف ڈیفنس کو جی ایچ کیو آمد پر مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کانگو کے چیف آف ڈیفنس نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل استعداد کی تعریف کی۔ دفاعی شعبے میں خود انحصاری مقامی پیداوار میں پاکستان کی پیش رفت کو بھی سراہا۔ حکومت نے پیٹرول مزید 3 روپے 81 پیسے مہنگا کر دیا، نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ، 1 لیٹر 368 روپے 29 پیسے کا ہو گیا۔ ہماری جدوجہد رکنے والی نہیں، حکومت کو نیچے آنا ہوگا، ابھی تو ہم وارم اپ ہوئے ہیں، اصل میچ شروع ہونا ہے، احتجاج ختم نہیں ہوگا،
لانگ مارچ بھی کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی دھرنے سے خطاب، کہا اشرافیہ موٹر سائیکل والوں سے لیوی کے نام پر اربوں کما رہی ہے، حکمران لیوی کے نام پر مزدوروں، کسانوں اور طلبہ کو لوٹ رہے ہیں، حکمران طبقہ نااہل اور کرپٹ ہے، کوئی ویژن نہیں، یہ میڈیا کو یرغمال بناتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہمارے دھرنوں کے بارے میں مایوسی پھیلا رہے ہیں، ہم نے حکومت کو آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے پر مجبور کیا، پیٹرولیم لیوی بھی ختم کرائیں گے، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، سب صرف کراچی کو لوٹتے ہیں۔ فارم 47 کی جماعتیں کراچی کی نمائندگی نہیں کرتی، دھرنے کے باعث عبداللہ ہارون اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک جام۔ بکی میں آمد سے مرات اور نمود و نمائش کا تاثر ملا، ایسا دوبارہ نہ ہو۔ وزیر اعظم کی سرکاری تقریبات میں پروٹوکول، نمود و نمائش اور ذاتی تشہیر کا رجحان فوری ختم کرنے کی ہدایت۔ اعلامیے کے مطابق دونوں افسران کو تحریری وارننگ دی گئی۔ 14 اگست کو سی ڈی اے کی تقریب میں چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس کی بگھی میں پہنچے تھے۔ افسران کے اس طرز عمل پر عوام کی جانب سے سخت تنقید کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا، سرکاری افسران عوام کی خادم ہیں، شان و شوکت اور ذاتی تشہیر ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اور گوگل میں قومی ڈیجیٹل تبدیلی جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم ہاؤس میں حکومت پاکستان اور گوگل کے درمیان ایم او یو کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون کو وسعت دینا ہے۔ پاکستانی طلبہ کے لیے گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وفاقی حکومت کا 12 ربیع الاول کے موقع پر 26 اگست کو عام تعطیل کا اعلان، کابینہ ڈویژن کی جانب سے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ امریکی ریاست الاسکا میں چارٹر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، 2 پائلٹ اور طیارے میں سوار 6 مسافر ہلاک۔ امریکی حکام کے مطابق طیارہ میونہم ایئرپورٹ کے قریب گرا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے حادثے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ پاکستان سمیت 12 مسلم ملکوں کا شام کی صورتحال پر مشترکہ بیان، شام میں ابو الظہور فوجی ایئر بیس پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے شام کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی وحدت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ شام کی سرزمین اور بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نشانہ بنانے پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار، تہران کو فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی، آبنہ ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ ایران پر معاشی دباؤ امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کا دھمکیوں پر تباہ کن جواب دینے کا انتباہ۔ جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا، دشمن کی کسی بھی غلطی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد کم ہو کر 7 رہ گئی۔ راؤٹرز کے کپلر کے حوالے سے بتایا کہ جمعرات کو ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی آمد و رفت ایک روز قبل کے مقابلے نصف ہو گئی۔ 4 مال بردار جہاز آبنہ ہرمز میں داخل ہوئے جبکہ 3 باہر نکلے۔ پروپین اور بیوٹین لے جانے والا گیس بردار جہاز ایرانی راستے سے آبنہ ہرمز سے باہر نکلا۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے عالمی گرفتاری وارنٹ پر انٹرپول سے رابطہ کر لیا۔ ترک وزارت انصاف کی انٹرپول کو نتن یاہو کے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست۔ نتن یاہو نے نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بین الاقوامی پانیوں میں امدادی بحری جہازوں پر حملے کیے۔ غزہ میں جرائم پر پردہ نہیں ڈالنے دیں گے، ملزمان کا محاسبہ کریں گے، ترک وزارت انصاف کا اعلامیہ۔ کال سینٹر سے گرفتار 671 غیر ملکیوں کو فوراً بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ، تمام غیر ملکی دوبارہ پاکستان نہیں آ سکیں گے۔
دفتر خارجہ کے ذریعے غیر ملکیوں کے ممالک کو جرائم سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ FIA ذرائع کا کہنا ہے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکیوں کے مقامی لنکس کی بھی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ افراد فراڈ، بلیک میلنگ سمیت دیگر جرائم میں ملوث تھے۔ ملزمان آن لائن فحش مواد کی عالمی سطح پر فروخت میں بھی ملوث نکلے۔ حفاظتی تقاضے پورے کیے بغیر کسی گاڑی کو سڑک پر چلنے کی اجازت نہیں۔ بغیر ڈیجیٹائزڈ پرمٹ فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں خلاف ورزی کرنے والوں کی فہرست ہر 2 ہفتے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ کو دی جائے گی۔ درست فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کو فوری تحویل میں لینے کی ہدایت۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 5,200 روپے اضافے سے 4,77,136 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $52 اضافے سے $4,547 پر پہنچ گیا۔ فی تولہ چاندی 210 روپے بڑھ کر 7,379 روپے کی ہو گئی۔